अख खुली तो मैं बसा ते लाइटा तकिए तो मैं पहले ही परेशान तो और परेशान हुआ तो सरकार आख्या परेशान ना हो, मैं तुम्हारी कंडी पीछे है तो पीछे मुड़ी ना तकिए, सामने दरवाजा खोली तो अंदर चला जा। जिला मैं अंदर गया तो अग्या अबू मारे बैठे इस वक्त। फिर ये लोग कहते हैं और ना खुदा लोगो तुम फिर कहते हो कि ये मक्खी का पर नहीं उड़ा सकते। अगर 5 फुट का बंदा उठाकर बाप के घर में जा सकते तो क्या कलंदर के लिए मुश्किल है। वली के कई जिस्म होते हैं जहाँ चाहे वो प्रवास कर सकता है। एक जिस्म जहाँ में होता है, कोई मदीने में होता है, कोई बगदाद में घूमता पड़ता है। आपकी आंखों के सामने इस मिसा के सवाल पूरा गुजर खान इस बंदे को जानता है। ये ऐसी बातें, अब बताओ इनसे कैसे इनकार करोगे, रब के करम से कैसे इनकार करोगे, बताओ। आओ जरा करामत दिखाऊं, आओ जरा मोइजा दिखाऊं, आओ दरबार आलिया बलौड़ा शरीफ में ऐसे दुखी लोगों की मदद की जाती है, बल्कि गोला बारूद दे के लोगों को लड़ाया नहीं जाता, बल्कि लोगों के घरों को आबाद किया जाता है, बल्कि कब्रिस्तानों के अंदर खोद के जादू नहीं दाखिल किया जाता, बल्कि मुस्तफा करीम का कलमा दे के लोगों को शफा दी जाती है। अगर इसके बाद भी कोई मुझसे नाराजगी रखे तो बड़ा उसके लिए बदबख्ती है। मुझसे भी नाराजगी रखे बदबख्ती है। मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं कोले अली को सामने रखकर ये ऐलान करता हूँ कि मेरे तमाम जो मेरी जात से दुश्मन रखने वाले हैं उन सबको मेरी दरबार आलिया बलौड़ा शरीफ से आज माफी है। जो मेरी जात से दुश्मनी रखने वाले, लेकिन जो मेरे मुस्तफा से और मेरे गौसे पाक से दुश्मनी रखने वाले उनको आखिरी सांस तक दम में उनके खिलाफ लड़ूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरबार आलिया बलौड़ा शरीफ और खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, और खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, और खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। और उन लोगों के खिलाफ भी याद करूंगा जो हंसते बसते घरानों को उजाड़ते हैं। उनके खिलाफ भी खतीब हुसैन अली जान करता है। जो तुम कायनात के किसी कोने में छुपो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम ये बड़ा न सोचो कि हम बच जाएंगे, लोगों के खून बहा के बच जाएंगे। मैं तेरे पीछे हूँ। तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह की मखलूक को कैसे तंग किया जाता है। बताएं ये हाथ ठीक है या ये हाथ ठीक है। तो कहते हैं मसीहा कभी कातिल नहीं होता और कातिल कभी मसीहा नहीं होता। हमारे दरबार से हर वक्त लोगों के लिए दुआ और शफा है। किसी के लिए कोई बददुआ नहीं। जहाँ जबानें बंद होती हैं खुल जाती हैं तो क्या गुस्ताखे औलिया की जबान बंद नहीं हो सकती। लेकिन ये काम नहीं। मुस्तफा करीम ने पत्थर खाए और कहा यार रब तू रहमत बरसा। अगर हम उस अमल को छोड़ दें तो मुस्तफा करीम के चाहने वाले नहीं है। कोई बंदा उठ से ये नहीं खड़ा कर सकता, चाहे हमारे गांव का हो या कोल्डी सब्जियों का हो या बाहर से आया हो, तो सरकार ने मुझे तू भी कहा है। एक भी खड़ा हो जाए कि सरकार आपने मुझे तू कहा है, मेरी गर्दन हाजिर है उसके सामने। फिर क्यों जाती दुश्मनी बनाए पड़ते हो? क्या तुम इन गरीब लोगों को ठीक नहीं रहने देते? क्या बेसहारी की आंखों में आंसू देखना चाहते हो? क्या खुशी नहीं देखना चाहते हो? तुम मेरे खुदा और मुस्तफा के सामने क्या जवाब दोगे? जो दरवेश के साथ तुम दुश्मनी रखते हो, अमल क्यों करते हो? जो कबीला अबू जहल किया करता था कि जब वो लोगों को ये तबलीग किया करता था कि तुम मुस्तफा करीम के करीब नहीं जाना, तो उसको पता था जो मुस्तफा करीम का चेहरा इनवर देख लेगा वो पढ़ लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम लोगों को क्यों बदगुमानी पैदा करते हो? क्यों बदख्याली का माल करते हो? क्यों तुम दरबार आलिया बलौड़ा शरीफ में नहीं आने देते हो? इसलिए नहीं आने देते हो कि तुम इंसानियत के दुश्मन हो और उसको रब नहीं माफ करेगा। जिसने एक इंसान की जान जाया किया उसने पूरी इंसानियत का कातिल है, उसका रब नहीं माफ करेगा। तुम लोगों के दिलों में बददुआ भी करते हो। मैं कहता हूँ आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। ये मेरे रब का करम है। पूरा दिन अगर कोई मेरी तबलीग करता रहे, मेरे रब का हुक्म नहीं तो वो दरबार आलिया बलौड़ा शरीफ नहीं आ सके। पूरा दिन मेरी बदखुइयां करता रहे, वतइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ इन्नका अला बियाद खैर। उसी के हाथ में इज्जत और जिल्लत है, वो मेरे रब के हाथ में, और मेरी जान भी मेरे रब के हाथ में, रब के हाथ में है। एक और बात सुनाता हूँ। बहुत से छोटे से घराने से तल्लुक रखता हूँ। कोई ऐसा अमीर नहीं हूँ,
کوئی ایسا جاگیردار نہیں ہوں. اور ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آسرا ہوتا ہے کس چیز کا؟ کوئی ہتھیار لے کے چلتا ہے, کوئی باڈی گارڈ لے کے چلتا ہے. اور کیوں چلتا ہے؟ کہ یہ ہماری جان کو بچائیں گے. ہم تو مصطفیٰ کریم کا نام لے کر, خدا کا نام لے کر اور غوث پاک کی تسبیح لے کر جاتے ہیں, جو اس تسبیح کے اندر طاقت ہے, نہ کسی گولے اور نہ کسی بارود کے اندر طاقت ہے. تیرا کیا جاتا ہے اور منکر تیرا کیا جاتا ہے؟ تیری دکان بند ہوتی ہے تو نے جو جھوٹ کی کھولی ہوئی ہے, تیری وہ جاگیرداری ختم ہوتی ہے جو تو نے اکڑ پن رکھا ہوا ہے. یہ تو مصطفیٰ کی چھانے والے ہیں. ہم تو وہاں بھی بولے یا رسول اللہ جہاں کچھ کھانے کے لیے بھی حلال نہیں ملتا, وہاں بھی بولے یا رسول اللہ, اور کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ درویش کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے, اس لیے کہ بندہ خدا تھا, بندہ خدا تھا. مجھے جب یقین ہے, سب سے پہلے میرے یقین ہے کہ میرا محافظ خدا ہے, اور آپ جو سب کے آنے والے لوگ ہیں آپ کو شفا دینے والا اور محافظ ہی میرا خدا ہے. ایک پیغام, سب سے بہترین پیغام ہمارا جو مسئلہ رہا ہے, ہم جہاں جاتے ہیں ایک کام کرتے ہیں, کیا دین کا کام کرتے ہیں. کون سا؟ کہ مصطفیٰ کریم کیا جہاں ذکر ہوتا ہے, ایسے لوگ ہم جہاں بھی گئے وہاں پہلے اللہ کا ذکر کیا. میرا یہ حکم ہے, اگر دنیا کی دولت پانی ہوتی ہے, دنیا کی چیز پانی ہوتی ہے, کائنات آخرت کی چیز پانی ہوتی ہے, تو صرف قرآن پڑھو اور قرآن پر عمل کرو. جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن پر عمل کراتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں. اس لیے میرا حکم ہے کہ اپنے بیٹوں کے کندھوں پہ سٹار لگے ہوئے نہ دیکھو, مصطفیٰ کریم کا نالے میں پاک لگا ہوا دیکھو. پھر دیکھو عزتیں کتنی بڑھتی ہے. میں چاہتا تو جرنیل بن جاتا, پھر کیا ہوتا, لیکن مجھے رب تعالیٰ نے درویش بنا دیا جو کائنات کی سب سے انمول چیز ہے. میرے بزرگوں نے, میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ ہدایت کی, تو جب مخلوق خدا کی خدمت کرے گا تو خدا تجھے پسند کر جائے گا. آج ہر گلی, ہر محلے, ہر جگہ میں اس لیے دربار عالیہ بلاولہ شریف کا پیغام ہے کہ انہوں نے مجھے دنیا دار نہیں بنایا بلکہ رب کا بندہ بنا دیا. بادشاہ سرکار اور خطیب حسین علی بادشاہ سرکار. کسی بادشاہی کی عارضی بادشاہی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے اما, پیشے فقیری سلطنت کیا چیز ہے. بادشاہ بھی آتے ہیں بوسے خدا کے واسطے. پیشہ فقیری میں وہ عمل ہے, بس مخلوق کی خدمت کرو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, نیک عمل کرو, دوسروں کے لیے بہتر سوچو, ایمان پر مکمل یقین رکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو, عشق کرو, اولیاء اللہ سے پیار کرو, صحابہ کرام کی عزت و احترام کرو, اہل بیت سے محبت کرو, تمہیں خدا مل جائے گا. یہ دربار عالیہ بلاولہ شریف کا پیغام ہے. کافی ٹائم ہو چکا ہے کہ صوفی با صفا حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار کی اس کا تیسرا دن ہے, دن رات یہاں اس کا منظر لگا رہتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ابھی بہار آ رہی ہے, ابھی موسم خزاں جڑ جاتا ہے. اس درخت کی مانند رہو جو تنگ و تیز تم ہواؤں میں خود تو کھڑا رہتا ہے لیکن پتے اس سے جدا ہو جاتے ہیں. جب موسم بہار آتا ہے وہ پتوں سے نہیں پوچھتا کہ جب موسم خزاں تھا تم کدھر تھے, میں نے اکیلے تنگ و تم ہوائیں ٹھنڈے برفیں کاٹی ہیں, آج تم میرے ساتھ لپٹ جاتے ہو, ان کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. درویش یہ نہیں پوچھتا تو 10 سال کے بعد آیا ہے, تو کدھر گم تھا. کہتا ہے جب بھی آؤ گے اگر میرے خدا کعبہ کے کرم سے کعبہ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آج مہربان رب اور راضی رب کے پاس آئے ہو, تو بلا درویش کا آستانہ بھی کسی سے ناراض ہو سکتا ہے؟ ہم سب کے لیے راضی ہے. جب جس کا جی جائے دربار عالیہ بلاولہ شریف آئے. کسی کے لیے کوئی ممن نہیں, یہ کسی کی جاگیر نہیں, یہ جاگیر میرے خدا اور میرے خدا کے رسول وہ سے پاک کی جاگیر ہے. کسی کے لیے کوئی ممانت نہیں کہ تو نہیں آ سکتا, یہاں کسی کے لیے کوئی ممانت نہیں, بلکہ عرب خاص و عام کو یہ دعوت ہے. جو خدا کا کرم چاہتا ہے, مصطفیٰ کا کرم چاہتا ہے اور شفا لینا چاہتا ہے, دربار عالیہ بلاولہ شریف آئے. ہم سبھی کے لیے پیار کا پیغام پھیلاتے ہیں, کسی کے لیے نفرت کا پیغام نہیں پھیلاتے ہیں. یہ چیز یاد رکھیں. ایک اور چیز, ایک بندہ پٹھان ہے, وہ مجھے بور ہاتھ لگ رہا ہے. پٹھانوں کی عقیدت بڑی ڈھاڑی ہوتی ہے, تو وہ فائل لیے ہوئے کھڑا ہے, صرف ایک وہ بات کرے گا, شاید یہ دل دکھ جائے اس بندے کا. یہ 3 دن سے اسی انتظار میں بیٹھا ہوں. اگر برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میرا یہ بیٹا 17 اپریل 2006 کو گردوں کے مرض میں مبتلا ہو گیا. میں جب ڈاکٹر کے پاس اس کو لے گیا, ڈاکٹر صابر خانہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہے,
تو اس نے اس کا علاج شروع کر دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر اشفاق کے پاس لے گیا، ڈاکٹر اشفاق سے علاج کر کے وہ بھی ناکام۔ پھر ان کا جو استاد تھا ڈاکٹر حمید، سینئر ڈاکٹر، اس سے میں نے علاج کر دیا۔ 14 مہینے علاج کر کے اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کا بائیوپسی کرنا پڑے گا۔ بائیوپسی مطلب گردوں سے گوشت لینا پڑتا ہے۔ تو مجھے ادھر 4-5 ڈاکٹر انہوں نے بتا دیا کہ ہم آپ کو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتا دیا ڈاکٹر اختر علی، نیفرالوجسٹ، جو پشاور صوبہ سرحد میں مانا ہوا ڈاکٹر ہے۔ اس کے بعد جب میں چلا گیا، اس نے اس کو نیورال شربت منتخب کر دیا۔ نیورال کی قیمت تھی 5,006 روپے، کمپنی کا ریٹ، اور اسی طرح بازار میں 5,739 روپے اس کی قیمت تھی۔ 14 مہینے اس نے نیورال کھایا۔ نیورال ہوتا تھا تقریباً 50 دن۔ 14 مہینے جب پورا ہو گئے تو ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ ابھی میرے پاس 2 دوائی رہ گئے، اس کو اسی طرح کرو کہ آپ اس کو لے جاؤ وہ کراچی ڈاکٹر اقتدار کے پاس۔ وہ بھی گردوں کا ڈاکٹر تھا، کہتا ہے اس کو وہ دوسرے اینگل سے دیکھے گا۔ ڈاکٹر اقتدار کے پاس جب میں لے گیا، یہ پائل بالکل ہمارے پاس پڑا ہے، اس نے یہ پائل دیکھ لیا، مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر اختر علی نے اس کا بہت اچھے طریقے سے علاج کیا ہے اور ہم بھی یہ علاج کرتے، آپ اسی طرح کرو بیٹا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ اس بچے کا علاج دنیا میں نہیں ہے، اور یہ جب 15 سال کا ہو جائے گا نا تو اس کا بائیوپسی شروع ہو جائے گا۔ اچھا، میں ادھر سے واپس آیا۔ جب واپس آیا تو اٹک میں ایک لڑکا ہے، وحید نام ہے اس کا، وہ یہ ہاتھ دیکھتا ہے۔ اس نے میرے بچے کا ہاتھ دیکھ لیا، تو ہاتھ میں کیا دیکھا، مجھے کہتا ہے کہ واقعی ڈاکٹر نے صحیح کہا اور اس کا علاج نہیں ہے دنیا میں۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر اس کے بعد بیکاریہ چلا گیا، مری چلا گیا، چنوٹ چلا گیا دم درود کے لیے، تیرا چلا گیا، اچھا لاہور چلا گیا، مطلب کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں۔ 16 دم تو میں نے مردان سے کرا دیے۔ کشمیر جب میں جا رہا تھا 5 دفعہ میں بھاگ گیا، تو مجھے ایک بندہ مل گیا، مجھے کہتا یار میں آپ کو ایک بندہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ کون بندہ ہے؟ تو اس نے سرکار کا بتا دیا۔ سرکار کا جب بتا دیا، میں نے کہا مطلب اس کا کیا طریقہ، کس طرح؟ اس نے بتا دیا کہ میرا چچا تھا اور وہ ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، وہ بھی گردوں کا مریض تھا۔ اچھا، وہ بے ہوشی کی حالت میں ہم نے واپس لایا، اور سرکار نے جب 2 دفعہ دم کر دیا نا، تو ابھی وہ خود مطلب پیٹ چڑھ سکتا ہے اور اوپر چھت پہ بھی چڑھ سکتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ادھر سے روانہ ہو گیا اور پنڈی چلا آ گیا۔ یہ تقریباً ہے بات 22 فروری کی، اور کراچی جب میں گیا تھا وہ بات ہے 27 اپریل کی 2010 کی۔ اچھا، میں قطار میں 11:30 بجے کھڑا ہو گیا۔ جب 8 گھنٹے گزر گئے تو میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اس کے ساتھ بھی بچہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اس طرح کرو کہ یہ بچہ میں کوئی اور جگہ بتا تو ادھر لے جاؤ اور ادھر سے چھوڑو۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے مختلف باتیں کی۔ میں نے کہا نہیں، میں ادھر سے دم کروں گا۔ اچھا، میں نے سرکار سے 3 دم کرا کے میں نے جب ٹیسٹ کر دیا نا، تو اس کا پروٹین جو ہے نا 3 سے 2 پہ 1 پہ آ گیا۔ جب 1 پہ آ گیا تو اس وحید کے پاس میں پھر چلا گیا۔ میں نے کہا اس کا ہاتھ دیکھ لو۔ جب اس نے ہاتھ دیکھ لیا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے جدھر سے دم شروع کیا ایسے ضرور پڑ جائے گا اور آپ محسوس کریں گے، اور یہ جب 18 سال کا ہو جائے گا تو اس کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ بھی انشاءاللہ یہ دوا آپ کا غلط نکلے گا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا، میں نے جب 5 دم پورا کر دیے تو میں نے پھر ٹیسٹ کرا دیا۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہو ٹیسٹ، میں نے آغا خان شوکت خانم سے، کوئی ممی ڈاکٹر یا لیبارٹری سے نہیں کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اچھا، میں نے جب 5 بار ٹیسٹ کرا دیا تو اس میں وہ جو بلڈ سیل ملتے معمولی سا وہ بھی نل ہو گئے، اور ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک رہتا ہے اور امید ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تمنا درد دل ہو تو خدمت کر فقیروں کی، ملتا نہیں ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ میری اللہ کی مہربانی اور سرکار کی نظر کرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ بلاوڑا شریف، دربار عالیہ بلاوڑا شریف۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ دربار پہ دن بدن رش کیوں بڑھتی ہے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں تم جتنا روکو، جس کو میرے خدا نے شفا دینی ہے اس کو ضرور شفا دے گا، ضرور شفا دے گا، اور میرے رب